बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 5 दिसंबर है और इस वक्त शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में बाज़गश्त है कि आज या आने वाले चंद दिन तक रावलपिंडी से एक ऐसी तहलका खेज़ खबर आएगी, एक ऐसा तहलका खेज़ फैसले का ऐलान होगा जो पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। इसके हवाले से भी बात करेंगे इस वीडियो में। और दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने अब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया है। आज से आगाज़ हो चुका है एक नई कहानी का, और इस नई कहानी की किताब भी नई है। इस नई किताब के नए कोरे पन्नों पर क्या लिखा जाना है वो इन दोनों डेवलपमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ थेरीज़ हैं, कुछ ख़बरें हैं, कुछ कन्फर्म्ड, सेमी कन्फर्म्ड, कुक्ड, हाफ कुक्ड स्टोरीज़ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में डिस्कस हो रही हैं। और अबसार आलम साहब की जो ख़बर है उस ख़बर के हवाले से उन्होंने अब कुछ फॉलोअप डिटेल्स सामने रखी हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर तो वो बात दुरुस्त है तो फिर आने वाले दिनों में ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आप इजाफ़ा होता देखें। वो किस किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं उसके हवाले से भी जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके इल्म में है जिसने पाकिस्तान की कहानी तब्दील कर दी है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 5 साल के लिए। 4 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27वीं आईनी तरमीम में किया क्या गया था, आर्टिकल 243 में तब्दीली की गई, और वो तब्दीली ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का 5 साल के लिए जो है वो तकर्रुर करेंगे, और जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वो कंकरेंटली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे। तो गोया 3 साल का वक्त तकरीबन मुकम्मल होने के बाद या 3 साल से कुछ रोज़ ज़ायद होने के बाद सैयद आसिम मुनीर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए थे साल 2022 में, 2025 में 4 दिसंबर को उनकी री अपॉइंटमेंट हो गई है। और ये फ्रेश तैनाती एज CDF कंकरेंटली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका मतलब यह है कि 3 दिसंबर 2030 तक वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और आर्मी चीफ भी होंगे। आने वाले दिनों में बहुत से अहम फैसले उन्होंने लेने हैं। ये जो एक नया स्ट्रक्चर तश्कील पाया है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। जैसे ही ये ख़बर आई सामने कि वज़ीर आज़म ने नोटिफिकेशन जो है उसके लिए समरी जो है वो भिजवा दी है, फ़ैसला कर लिया है, और सदर मुमलिकत ने जैसे ही उसके ऊपर दस्तखत किए उसके बाद वो नोटिफिकेशन सर्कुलेट करने लगा, और बहुत सारी अफवाहों का जो बाज़ार गर्म था वो ख़त्म हो गया। साथ ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में कुछ जर्नलिस्ट के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू भी बड़ी दिलचस्प है जो उन्होंने कहा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर हम ज़रा बात करेंगे कि अब जो अबसार आलम साहब की ख़बर है उन्होंने जो फॉलोअप दिया है इस समरी के मूव हो जाने के बाद, वो बड़ा दिलचस्प है। और जब आप देखते हैं कि हैरान कुन तौर पर सब इंतज़ार कर रहे थे कि नए CDF की चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी जानी है, उसका नोटिफिकेशन आना है। नोटिफिकेशन एक की बजाय 2 नोटिफिकेशन सामने आए। एक नोटिफिकेशन CDF की यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एज चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड कंकरेंटली द चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तैनाती का था, और साथ में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन 19 मार्च 2026 से। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, एंड इट इज़ टू अर्ली कि आप 4 महीने पहले जो एयर चीफ हैं जिनको ऑलरेडी एक्सटेंशन एक दी गई थी, उनको 2 साल के लिए फर्दर जो है वो एक्सटेंशन मिलती है, और उसका ऐलान जो है वो इतना पहले कर दिया जाता है। तकरीबन 4 माह का वक्त जो है वो भी रहता था, बल्कि 4 माह से भी कुछ ज़ायद वक्त, 4 माह 10-15 दिन जो है वो रहते थे उनकी रिटायरमेंट में। उनको भी 2 साल के लिए उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया गया है, और 19 मार्च 2026 से उनकी एक्सटेंशन का इतलाक होगा। 19 मार्च 2028 तक वो चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल के ओहदे के ऊपर जो है वो कायम रहेंगे। आने वाले दिनों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुछ फ़ैसले लेने हैं, और उन फैसलों में जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उसकी सरबराही कौन करेगा, रॉकेट फोर्स की बात की जा रही है, वो किसको जो है प्रमोट करके
4 اسٹار جو ہے وہ پوزیشنز کے اوپر کن کو لایا جائے گا، اس کے حوالے سے ڈیفنس بیٹ کور کرنے والے بہت سارے رپورٹرز اپنے اندازے بھی لگا رہے ہیں، نام بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں، بٹ سنس آئی ڈو ناٹ ڈائریکٹلی کور ڈیفنس ایز اے بیٹ تو میں اس کے اوپر زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ کچھ نام ہیں جن کے اوپر تذکرہ بھی چل رہا ہے، کچھ بہت سارے لوگ جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے لاٹ انٹو اٹ، آبویسلی جو لوگ بہت زیادہ اس بیٹ کو کلوزلی کور کرتے ہیں دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بٹ جب آپ اس کو میکرو لیول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے مبارکباد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر قسم کا جو ہے وہ رد عمل آپ کو ملتا ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، متنازع بھی کہا جا رہا ہے، مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں، ہر قسم کا جو ہے وہ رد عمل آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے میں ملتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، نیک تمناؤں کا اظہار، خوشی کے شادیانے، فیصل وافدہ کے ٹویٹ، تحریک انصاف کی طرف سے، تحریک انصاف کے لوگوں کے، اپوزیشن کے لوگوں کے ٹویٹس، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ این اسی وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایوان صدر میں جرنلسٹ کے ساتھ ایک انفارمل ڈسکشن جو ہے بات چیت ہے وہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو خبر آئی ہے وہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ خیال رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے، یعنی ابھی یہ سمری گئی تھی، ابھی سمری کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تھے، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی گفتگو ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا، which means کہ 5 سال ان کے کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 سال کی فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ ان کو ملے گی، جس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے شو میں گفتگو کی اس سمری کے موو ہونے کے بعد کہ 2030 تک 3 دسمبر 2030 تک ٹینیور ہے کرنٹ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور اس کے بعد حکومت اپ ٹو 5 ایئرس یکمشت یا علیحدہ علیحدہ 1 سال 2 سال کر کے ان کو مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ دے سکتی ہے، اور ان دیٹ کیس اگر 5 سال مکمل ایکسٹینشن جو ہے وہ ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کرنٹ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ پاکستان کے طاقتور ترین عہدے پر سب سے زیادہ لمبا عرصہ رہنے والے شخص جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ یہاں تک کی سٹوری آبویسلی ونس اگین پاکستان کی تاریخ میں ایک انپریسیڈنٹڈ سٹوری ہے، لیکن ابصار عالم صاحب کی جو خبر تھی جس نے ایک بہت بڑا ہنگامہ کریٹ کیا، اتوار کے دن انہوں نے ایک ولاگ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں، نوٹیفیکیشن کے ڈیلے ہونے کی وجہ ہے، ایک سول ملٹری جو تعلقات ہیں ان میں کریکس آ گئے ہیں، دراڑ پڑ گئی ہے، اور پھر انہوں نے کچھ فالو اپ سٹوریز کی۔ اب جو گزشتہ روز انہوں نے سٹوری کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ انہوں نے یہ کہا، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو سویلین سائیڈ ہے وہ جو موقف لے کر سامنے آئی تھی وہ لیٹ گئی ہے، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ابصار عالم صاحب نے کہا یہ تھا کہ اس وقت اس تعیناتی کو لے کر کہ کنکرنٹلی آرمی چیف کے ساتھ اس کو نتھی نہ کیا جائے، تمام فورسز کا یہ حق ہونا چاہیے، اور کوئی بھی جو ہے وہ ایئر چیف یا نیول چیف یا جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کے 4 سٹار یا پھر راکٹ فورس کسی بھی شخص کو جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کیا جا سکے فیوچر میں، اس کو نتھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ ابصار عالم صاحب کے مطابق میاں محمد نواز شریف کا، سویلین سائیڈ کا، مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا جس کو وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے یا کروانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے، بلکہ انہوں نے یہ کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ سویلین سائیڈ جو ہے اس نے گیو اپ کر دی ہے اپنی پوزیشن، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے بلاگ میں یہ کہا تھا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سویلین سائیڈ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتی، گیو اپ نہیں کرتی، اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتی، سرنڈر نہیں کرتی، تو پھر یہ سسٹم جو ہے ریپ اپ ہو سکتا ہے، یہ حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، سسٹم پٹاخہ مار سکتا ہے۔ یہ ان کا بیسیکلی مطمع نظر تھا، اور گزشتہ روز انہوں نے یہ کنفرم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سویلین سائیڈ نے گیون کر دیا ہے، اور اب
تمام چیزیں جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے ہو جائیں گی، لیکن حیران کن طور پر ابصار عالم صاحب نے کہا کہ میں مزید کچھ ڈیٹیل سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف سے ایئر فورس کے کچھ قریبی لوگ یا ایئر فورس کے لوگ انہوں نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے یہ معاملہ میاں محمد نواز شریف کے گوش گزار کیا تھا، جس کے بعد یہ سارا ڈیلے ہونا شروع ہوا، یہ سارا مسئلہ اس کی وجہ سے کریٹ ہوا۔ اگر اس سٹوری کو ہم درست تصور کر لیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابصار عالم صاحب کی جو خبر ہے اس کو کریڈنس اس بات پر ملتی ہے کہ نوٹیفیکیشن کا تو ایک کا انتظار تھا، تو جو دوسرا نوٹیفیکیشن آیا ہے ایئر چیف کا، وہ شاید واقعی معاملہ بیک اینڈ کے اوپر سٹوری یہ چل رہی تھی، لہٰذا ایک کی بجائے دو نوٹیفیکیشن سامنے آئے ہیں۔ دوسرا، اگر یہ بات درست تصور کر لی جائے کہ میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نواز اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کنکرنٹلی جو ہے صرف آرمی چیف ہیں وہی چیف آف ڈیفنس فورسز بن سکیں، بلکہ تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں ناکام ہو گئے، اور جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ناکام شخص ہو تو اس کے ساتھ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان کی یا ادروائز پوری دنیا میں جو طاقت کے اصول ہیں اس میں جب ایسی پاور سٹرگل آ جاتی ہے، اس میں ناکام ہونے والا شخص جو ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بھی اب بہت سارے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر دوسرا، ابصار عالم صاحب کی جب آپ ولاگز سنتے ہیں یا ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید مسئلہ صرف یہاں تک نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی، ان تینوں فورسز کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ شامل ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ٹیکٹیکل ویپنز سے لے کر نیوکلیئر ویپنز تک سارے اپنے نظام موجود ہیں، لہٰذا وہاں پر بھی صرف ایک خاص فورس سے تعلق رکھنے والا شخص نہیں ہونا چاہیے، اس کو روٹیشن پہ ہونا چاہیے یا کسی اور طریقے سے۔ اب یہ سارا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ اوپنلی بات پہلے نہیں ہوتی تھی، یا پھر پہلے کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنے زیادہ پلیٹ فارمز اور فورمز نہیں ہوتے تھے، تو یہ ڈسکشن صرف ڈرائنگ رومز تک محدود رہتی تھی۔ بہرحال ابصار عالم صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق سویلین سائیڈ جو کروانا چاہ رہی تھی وہ کروانے میں ناکام ہو گئی۔ 2026 میں بات کی جا رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے۔ اب ایک وہ 28ویں آئینی ترمیم ہے جس کا تذکرہ فیصل واوڈا کرتے ہیں، یا پھر منیب فاروق کرتے ہیں، یا پھر حسن ایوب کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اینڈ دا لائکس، یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر ایک 28ویں ترمیم ہے جس کے بارے میں ابصار عالم صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہوا ہے ابھی تک کے لیے تو ٹھیک ہے، موجودہ تعیناتی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن فیوچر کے لیے 28ویں آئینی ترمیم میں یہ چیز بھی شامل کر دی جائے کہ فیوچر میں 2030 سے آنورڈ جو تعیناتی ہے وہ کسی بھی فورس سے ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر ان کے مطابق ڈسکشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ ایک بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ فیز ہے پاکستان کی سیاست میں، جہاں پر سال 2026 بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا، اور ایک طریقے سے شخصیات سے ہٹ کر پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد پاکستان میں ایک انریسٹ ہوتا ہے، کچھ تعیناتیوں کے لیے، کچھ ایکسٹینشنز کے لیے ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو اب 2 سال کے بعد ہوا کرے گی، یعنی کہ 3 کے بعد 2 مزید سال کر لیں تو وہ جو ایک ٹرموائل کا پیریڈ آتا تھا، کم از کم وہ اب ہر 3 سال کے بعد آنے کے بجائے 5 سال کے بعد جو ہے وہ ہوا کرے گا۔ تو اب خاص طور پر 28ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور 28ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے صوبوں سے لے کر جو وسائل کی تقسیم ہے، NFC والے معاملات ہیں، اور جو بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی سبجیکٹ بنا دی گئی تھیں، ان کو واپس مرکز میں لانے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم لانی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ پیپلز پارٹی کے اینڈ سے کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے اگر کوئی آخری چیز بچی ہے تو وہ 18ویں ترمیم کا ریورسل ہے۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں جو ماضی میں کی گئی تھی ان کو انڈو کر دیا جائے گا۔ تو اگلے 2-3 مہینے اس حوالے سے بڑے اہم ہوں گے، اور بہت سارے لوگ شہر اقتدار میں سیاسی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے
کرپشن کیسز اور کچھ فائلیں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہوئی پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر آئے گی، اور ہر وہ سیاسی جماعت یا ہر وہ سیاسی دھڑا جو اب بہت ہی اہم فیصلے جو پاکستان کے ادارے سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہوا نظر آئے گا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی جو سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، وہاں پر اب اس طریقے سے گفتگو نہیں ہو پائے گی جیسے 27ویں آئینی ترمیم یا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہو رہی تھی۔ تو چیزیں بڑی حد تک تبدیل ہونے جا رہی ہیں، ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اسی نئی کہانی میں آج یہ بازگشت ہے کہ آج 2:30 بجے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہونی ہے، اور جو ڈیفنس کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں وہ اشاروں کنایوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابق ڈی جی ISI ہیں جنرل فیض حمید، ان کے خلاف فیصلہ، ان سے متعلق فیصلہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا وہ آ سکتا ہے آج یا آنے والے چند دنوں تک۔ ایک تو گفتگو ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا، انہوں نے کیا کی گفتگو میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر بہت ہی اہم ہوگا یہ دیکھنا کہ جو فیصلہ آئے گا، ایک تو پاکستان کی تاریخ میں کسی سابق ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس اس کو سزا نہیں سنائی گئی، اور اس عہدے پر بیٹھنے والے یا پاورفل عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو عموماً یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، یہ اپنے دور میں جو مرضی کر جائیں۔ تو یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ، اور کچھ لوگ یہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی مخاصمت کے دشمنی اپنے ادارے کے اندر ہی لوگوں کے ساتھ تھی، لہٰذا یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ اگر صرف معاملہ کسی سیاستدان کا ہوتا، سویلین کا ہوتا، تو شاید یہ نہ ہو پاتا، بٹ ان اینی کیس جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ ضرور رقم کرے گا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ کیا اس فیصلے میں ایسا کچھ موجود ہوگا کہ جس کے ذریعے ایک فردر کارروائی پاکستان تحریک انصاف کی کچھ شخصیات کے خلاف یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہو۔ تو دیٹ از دا کی کوسچن جس کا انتظار ہے کہ وہ آج سنایا جاتا ہے، آج سے آنے والے چند دنوں تک سنایا جاتا ہے، یا پھر یہاں پر بھی کوئی فائل گم ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اٹ از اینی بڈیز گیس کہ اس کے اوپر آج یا پھر آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پارلیمنٹ میں اس حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ، انہوں نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آ جائے گا۔ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی سے متعلق بیرون ملک سے پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیرون ملک سیکیورٹی اداروں سے متعلق نفرت انگیز مواد روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قومی سلامتی سے متعلق پروپیگنڈا کرنے کی کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی اگر نیشنل سیکیورٹی کے راستے میں حائل ہوئے تو ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے آپریشن میں رکاوٹیں اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کی تو ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر سہیل آفریدی تقریروں کی حد تک سیاست کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ بانی PTI کو سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول کے مطابق B کلاس اور سہولیات ان کا حق ہے۔ ہم ایسے کوئی اقدامات نہیں کریں گے جس سے سابق وزیر اعظم کی عزت میں کمی ہو۔ نواز شریف کی قید کے وقت اس وقت کی حکومت نے قانون کے مطابق سہولت نہیں دی تھی۔ سہیل آفریدی بانی PTI کے ساتھ ملاقات کی حد تک رہیں تو ملاقات سے نہیں روکنا چاہیے۔ بانی PTI سے ملاقات احتجاج، حکومت کے خلاف تحریک اور دہشت گردی کی سہولت کاری کے بارے میں ہے تو ملاقات نہیں ہونی چاہیے، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا اتار چڑھاؤ، اس بڑی تبدیلی، اور اگلے 5 سال کے لیے یہ طے ہو جانے کے بعد کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور آرمی چیف کا عہدہ بھی ان کے پاس رہے گا۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف کی جو باتیں چل رہی تھیں دے ہیو بین سبسائڈڈ۔ اب 2 اہم پروموشنز یا تعیناتیاں وہ باقی ہیں جو وزیر اعظم پاکستان نے کرنی ہے آن دی ایڈوائس آف
چیف آف آرمی اسٹاف. تو وہ جو پہلے والا معاملہ تھا وہ شاید اس طریقے سے نہ ہو. آئندہ آنے والے وقت میں اس میں مزید کچھ تبدیلی کر لی جاتی ہے, کوئی اور قانون سازی کی جاتی ہے یا آئینی ترمیم میں مزید کچھ تبدیلی لائی جاتی ہے, وہ اٹ از اینی باڈیز گیس. اٹ از ابھی وقت نہیں ہے, یہ قبل از وقت ہوگا کہ آپ اس کے حوالے سے گیس کریں. لیکن جو ابصار عالم صاحب کی گفتگو ہے اور جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ان کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مسئلہ جو کریٹ ہوا تھا وہ حل تو ہو گیا ہے, لیکن وہ ایمیکیبلی حل ہوا ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو صرف آنے والے دن ہوں گے جن میں آپ کو ڈیولپمنٹس ہوتی دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. دوسرا سوال بہت اہم ہے, وہ یہ کہ اب اس بڑی تبدیلی کے بعد اور ان بڑی ڈیولپمنٹس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا, یا ان کے پولیٹیکل آپشنز کیا رہ گئے ہیں, ان کے حوالے سے کیا اس وقت ڈیزائن جو ہے وہ بنا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ اہم چیزیں ہوئیں, ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا کہ اب فیصلہ سازی جو ہے خاص طور پر تحریک انصاف کے معاملات کی وہ کس کے پاس آنے والی ہے, اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.